बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज़ ढामरा साहब हैं, जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे एमपी मीरपुर ख़ास से हैं, फ़िदा ढक्कन साहब हमारे मीडिया सेल के मेरे साथ हैं। कुछ अहम मामलात पर जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू से पहले कोरोना वायरस के हवाले से उसकी रोकथाम के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए जो सिंध हुकूमत की मुस्बित हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से आज एक अच्छी सिचुएशन नज़र आती है बज़ाहिर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से सिंध की आवाम ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ का साथ दिया, सिंध हुकूमत के फ़ैसलों का साथ दिया, जिसके अब मुस्बित असरात देखने में आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि आने वाले दिनों में हम उसी कोऑपरेशन के लेवल को जारी रखें ताकि कंप्लीटली कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके और हम अपने सूबे में बसने वाले लोगों को जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। मैं कुछ मवाजना भी करना चाहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो काविशें सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी, जिसके आज मुस्बित असरात आ रहे हैं, उसके बारे में क्रेडिट बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमारा फैसला था, फलाने का फैसला था, हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया। बुनियादी तौर पर आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 26 फरवरी से सिंध हुकूमत ने एक मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस के हवाले से काम किया और वो नंबर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा जो शो करेंगे कि उन काविशों का, उन हिकमत अमली का किस तरीके से सिंध की आवाम को फ़ायदा हुआ। और चूंकि बाकी हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो किया तो वो मुस्बित असरात हमें सारे पाकिस्तान में फिर देखने को मिलते हैं। मैंने एक टेबल तैयार किया है, ये मुसद्दिका फिगर्स हैं जो कि सरकारी सतह पर अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी पहली जो स्लाइड है इस पर देखते हैं तो सूबा सिंध में 21 जुलाई 2020 तक 1,13,553 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सबसे बड़ा नंबर है 1,13,000 का। पंजाब में 90,444 और खैबर पख्तूनख्वा में 32,243। अब ये जब नंबर्स के ऊपर बात होती है तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वफाकी हुकूमत के, जो तर्जुमान हैं, वो बार बार ताने कसते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपके सूबे में आए हैं। तो मैं उनको सबसे पहले गोश गुजार करना चाहूँगा कि सूबा सिंध ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग को प्रोएक्टिव अंदाज से फॉलो किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बेहतरीन तरीके से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है कि जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके जो जो माजी में कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, रीसेंट कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, उन सब के टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाया। और सूबा सिंध के अंदर अब तक 4,49,917 टेस्ट हुए हैं, 4,49,917 टेस्ट। और पंजाब जिसकी आबादी सिंध से 2.5 गुना ज़्यादा है, हमारी 48 मिलियन की पॉपुलेशन है, पंजाब की तकरीबन 110 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसने 4,56,000 टेस्ट किए, यानी कि 6,000 टेस्ट सिंध हुकूमत से सिर्फ ज़्यादा किए हैं। नतीजा क्या है कि टेस्ट पर मिलियन का जब आप तनासुब देखते हैं तो सूबा सिंध में 13,574 टेस्ट पर मिलियन लोगों के किए गए और सूबा पंजाब में 5,964 टेस्ट पर मिलियन। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है कि सिंध ने पंजाब के मुकाबले में डबल टेस्टिंग की है। तो नेचुरली जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं रिकवरीज पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी की एफिकेसी इस तरह पता चलती है कि आपके यहाँ क्या तनासुब है लोगों की रिकवरीज का, कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट मिल पाती है। आपकी स्ट्रैटेजी का इससे अंदाज़ा होता है। तो अगर आप इस स्लाइड को तीसरे नंबर पर देखेंगे तो एक स्लाइड है रिकवरीज की।
اس میں سب سے پہلے میں سندھ کے بارے میں آپ کو کہنا چاہوں گا. صوبہ سندھ کے اندر 92,934 لوگ ہیں جو الحمدللہ صحت یاب ہوئے ہیں. 92,934 یعنی کہ ہمارے ٹوٹل پازیٹو پیشنٹ میں سے 82% لوگ 82% لوگ الحمدللہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور کووڈ سے ریکور کر چکے ہیں. اگر آپ پنجاب پر نظر ڈالتے ہیں تو پنجاب میں 67,021 لوگ صحت یاب ہوئے یعنی کہ 73%. اور خیبر پختونخوا میں 25,367 لوگ یعنی کہ 79%. یعنی کہ ٹیسٹ پر ملین میں صوبہ سندھ سب سے آگے، ریکوری میں صوبہ سندھ سب سے آگے. اور اگر آپ دوسری سلائیڈ دیکھیں، اسی پہلی سلائیڈ اسی پہ چلے ہیں، پہلی والی پہ جی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سلائیڈ ہے ڈیتھس کی جو پاکستان بھر میں اموات ہوئی ہیں اس کے بارے میں. اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو صوبہ سندھ میں 2019 اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، جو کہ پرسنٹیج وائز بنتی ہے 1.78%. 1.78% لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں کرونا وائرس سے صوبہ سندھ میں. پنجاب میں 2,090 لوگ سندھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں اور ان کی پرسنٹیج بنتی ہے 2.31%. 2.31% صوبہ سندھ سے کافی زیادہ. اور اگر خیبر پختونخوا جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں 2.31% پنجاب کی ہے. اور خیبر پختونخوا جہاں پر 7 سال سے فرشتوں کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت ہے، قابل پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے اندر 1,147 اموات ہوئی ہیں جو پرسنٹیج وائز بنتا ہے 3.56%. یعنی سندھ کے مقابلے میں ڈبل. یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہماری اسٹریٹجی کے اوپر الزام لگاتے تھے. تو آج یہ تمام فگرز آپ کے سامنے رکھنے کا بنیادی مقصد یہ کہ یہ فگرز بولتے ہیں، یہ فیکٹس بولتے ہیں کہ جو سندھ حکومت کی پالیسی تھی، جو سندھ حکومت کی اسٹریٹجی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ کس طریقے سے اس کے مثبت اثرات آئے. سب سے زیادہ ٹیسٹنگ صوبہ سندھ کی حکومت نے کیے، سب سے زیادہ ریکوریز صوبہ سندھ کے اندر ہیں، اور سب سے کم پاکستان میں جو اموات کا تناسب ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے. یہ شو کرتا ہے کہ جہاں جہاں پیشنٹ کرٹیکل ہوا اس کو ہسپتال میں جگہ ملی، اس کو فیسلٹیز ملی، اس کو ٹریٹ کیا گیا، اور ہم نے جو کچھ بھی اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. میں اس کے بعد ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ لوگوں کو صرف آگاہی فراہم کرنے کے لیے کہ ایج وائز کیا بریکٹ رہا ہے لوگوں کا جو کہ کرونا وائرس سے صوبہ سندھ کے اندر متاثر ہوئے ہیں. اور میں بار بار آپ تمام دوستوں سے جب بات کرتا تھا میں لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو اور بچوں کو گھر پر رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ پرون ہے اس وائرس سے. ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کو گھروں پہ رکھنا ہے اور خود بھی احتیاط کرنی ہے کہیں یہ نہ ہو ہم ان کو وائرس ٹرانسمٹ کریں. تو اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں، یہ سلائیڈ آپ کو شو کرے گی کہ 1 سے 10 سال کی عمر کے درمیان جو بچے متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس سے صوبہ سندھ میں وہ 3,269 ہیں. 11 سے 20 سال کے درمیان 8,690 ہیں. 21 سے 30 سال کی عمر کے درمیان 26,978 لوگ ہیں. 31 سے 40 سال کے درمیان لوگوں کا تناسب 27,002 لوگ ہیں. 41 سے 50 19,290 لوگ ہیں. 51 سے 60 14,906 لوگ ہیں. 61 سے 70 6,969 لوگ ہیں. اور 71 سے 80 239 ہیں. 81 سے 90 535 ہیں. اور 91 سے 100 کے بریکٹ میں تقریباً 58 لوگ ہیں جو صوبہ سندھ کے اندر کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں. اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، ڈیتھ جو ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر جو اموات لوگوں کی ہوئی ہیں
وہ 8 افراد ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. 11 سے 20 سال کے درمیان افراد جن کا انتقال ہوا ہے اس کی تعداد 16 ہے. 21 سے 30 سال کے درمیان 57, 31 سے 40 کے درمیان 118, 41 سے 50 کے درمیان 286, 51 سے 60 کے درمیان 535, 61 سے 70 کے درمیان 569, اور اس طرح ڈفرینٹ ایج بریکٹس ہیں. جو ریکوری صوبہ سندھ کے اندر ہوئی ہے اس کی میں آپ کو سلائیڈ دکھانا چاہوں گا. 1 سے 10 سال کی عمر کے درمیان 2943 بچے جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں. 11 سے 20 سال کے درمیان 7316 لوگ ریکور ہوئے ہیں. 21 سے 30 سال کے درمیان 23023 لوگ ریکور ہوئے ہیں. 31 اور 40 کے درمیان 22515 لوگ ہوئے ہیں. 41 سے 50 لوگوں کے درمیان 15839 لوگ ہوئے ہیں. 51 سے 60 کے درمیان 12074 لوگ ہوئے ہیں. 61 سے 70 کے درمیان 5474 افراد ریکور ہوئے ہیں. اسی طرح میں ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ خواتین اور مرد کا بریک اپ ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس کرونا وائرس کے کل پیشنٹس آئے ہیں اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں میل فیمیل میں تو 70.6% مرد حضرات ہیں اور 29.4% خواتین ہیں. یہ تمام فگرز اس بات کو شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے ایک ایک چیز کو مد نظر رکھا ہوا ہے, ایک ایک چیز کو کنسیڈر کر رہی ہے, اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے, اور الحمدللہ اس اسٹریٹجی کے مثبت اثرات آج آپ سب دیکھ سکتے ہیں. میں یہ تمام فگرز آج دینے کا بنیادی مقصد آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا ہے اور بالخصوص اپنی عوام کو مطلع کرنا ہے کہ حکومت کے ساتھ عوام کے کوآپریشن کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو باقی ممالک کے مقابلے میں کنٹرول کر پائے ہیں. آج الحمدللہ ایک اچھی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں کمپلیسنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس کرونا وائرس ختم ہو گیا, جو کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. آج بھی گو کہ تناسب ان پیشنٹس کا بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن آج بھی کرونا وائرس کے نئے پیشنٹس پاکستان بھر میں آ رہے ہیں, ہمارے صوبہ سندھ میں آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ہمیں جو احتیاط ہم نے پچھلے 3-4-5 مہینے میں کی ہے اسی احتیاط کو, اسی تعاون کو آگے لے کر چلنا ہے تاکہ ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکیں. ہم جو لوگ اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو ٹریٹ کر سکیں. میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے اندر آج بھی ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی ڈسٹرکٹ ٹیمز کے ذریعے مفت کرونا وائرس کا یہ ٹیسٹ کر رہا ہے. میں ایک بار پھر تمام میڈیا کے ذریعے اس بات پر زور دینا چاہوں گا, اپنے شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں تو فوری طور پر جو سندھ حکومت کے جاری کردہ نمبرز ہیں ان پر رجوع کریں اور ٹیسٹ کرائیں. گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ٹیسٹ بالکل فری کیا جائے گا. اور اگر آپ کے سمٹمز نہیں ہیں, اگر آپ کو کوئی اثرات نہیں ہیں تو آپ اپنے گھروں میں رہ کر آئسولیٹ کر سکتے ہیں اور صحت یاب ہو سکتے ہیں. جو لوگ خدا نخواستہ سمٹمیٹک ہوتے ہیں, جن کو کوئی سانس کی تکلیف ہے, جن کا بخار کنٹرول نہیں ہو رہا, ان کے لیے ہم نے سندھ کے مختلف مقامات میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہیں جہاں پر مفت علاج ان تمام لوگوں کا کیا جا رہا ہے. تو میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ہمیں احتیاط کے دامن کو آج بھی تھامنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں جو کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے, ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو حکومت کی جاری کردہ SOPs ہیں کہ بچے اور بزرگ حضرات نہ جائیں گھروں سے باہر, میں سمجھتا ہوں ان کو آج بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے اپنائی ہے, ماسک پہنا ہے, سماجی فاصلہ اختیار کیا ہے اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہیں نکلیں, میں سمجھتا ہوں اس کو بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے.
میں کچھ اور قانون سازی بھی سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے، اور کل کابینہ کے اجلاس میں وہ قانون سازی کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ کل اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، کس طریقے سے ہم سندھ کی عوام کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے، ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ کیا مندرجات ہیں، کیا قانون سازی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کرونا وائرس کے بعد جو منافقت کا اور پی ٹی آئی کی کرپشن کا وائرس تیزی سے اس ملک میں پھیل رہا ہے، جو نااہلی کا وائرس ہے جو اس ملک میں پھیل رہا ہے اور ہماری عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے، میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے موجودہ حکومت کی نااہلی کو اجاگر کیا، موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز کو اجاگر کیا، اور جو موجودہ حکومت کے کرپشن سکینڈلز ہیں ان پر روشنی ڈالی، اور اس بات پر زور دیا، اور ہم سب بار بار یہ کہتے ہیں، ساری لیڈرشپ، بلکہ آپ تمام میڈیا کے دوست بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان، لیکن پچھلے 22-23 ماہ میں آپ تمام دوستوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے منافقت کی گئی ہے، کس طریقے سے ہپوکریسی کی گئی ہے، اور عملی اعتبار سے ایک نہیں دو پاکستان قائم کیے گئے ہیں۔ ایک پاکستان، پاکستان کی غریب عوام کے لیے جس کا بار بار استحصال کیا جا رہا ہے عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے، ایک پاکستان اپوزیشن پارٹیز کے لیے جو تنقید کرتا ہے اس کے خلاف ایک میڈیا کیمپین سٹارٹ کر دی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اور نیب فوری طور پر انکوائری بھی کرتی ہے اور پھر ان کو گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً تمام اپوزیشن کے جو بہت ہی پرو ایکٹیو لیڈران ہیں ان تمام کے خلاف کارروائی کی گئی، ان سب کو اریسٹ کیا گیا، ان سب کو ہراس کیا گیا، ان سب کو ہیوملیٹ کیا گیا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، تاریخی فیصلہ کل آیا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو گزارش میری یہ تھی کہ ان فرشتوں کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں گندم کا ایک بحران آ چکا ہے اور دوسرا بحران آنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ ڈیلیبریٹ ہے، یہ لوگ خود کرتے ہیں، یہ جو مافیاز ان کے آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کا مقصد عوام کا استحصال کرنا ہے اور خود فائدہ اٹھانا ہے۔ تو گندم کا ایک سکینڈل عوام کو نقصان پہنچا چکا ہے اور دوسرا سکینڈل اس وقت آنے والا ہے۔ ادویات کا ایک سکینڈل، بہت بڑا سکینڈل آیا تھا جس میں ادویاتی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا، بڑی بڑی باتیں کی گئیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک بہت ہی پاورفل ذمہ دار وفاقی وزیر جب کرونا وائرس سے مبتلا ہوا تو اس نے خود سٹیٹمنٹ دیا، اس نے خود پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھ جیسے آدمی کو دوائی نہیں مل رہی تھی۔ یہ حکومت کے جو دعوے ہیں اس کی قلعی اس کے اپنے وزراء کھول رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بات فرمائی تھی۔ یہ لوگ اپوزیشن کے زمانے میں پی ٹی آئی باتیں کرتی تھی پیٹرولیم پروڈکٹس پر ٹیکس کے حوالے سے کہ پاکستان وہ واحد بدنصیب ملک ہے جہاں پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے تاکہ غریب آدمی کا استحصال کیا جا سکے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت آئی، دنیا بھر کے اندر تیل کی قیمتوں میں بے پناہ کمی کی گئی، مجبوراً ان کو بھی کمی کرنی پڑی، لیکن اس کمی کو، ان کم ریٹس کو یہ انفورس نہیں کرا سکے، اور پاکستان کی عوام اس سستے تیل کو ڈھونڈتی رہی کہ پیٹرول پمپس میں مل جائے، لیکن وہ تیل نہیں ملا، وہ پیٹرول ڈیزل نہیں ملا۔ آخر میں یہ حکومت جو کہ دعویٰ کرتی ہے ہم مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے، بار بار خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کہ جی بالکل سختی سے کارروائی کی جائے گی، آخر میں ایک بار پھر انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کتنا تیل کے، ڈیزل کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا تاکہ غریب آدمی سے جو تھوڑی بہت بھی اگر ریلیف ملنی تھی وہ بھی روک دی جائے۔ اور آخر میں چینی کے اسکینڈل پر بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو غالباً 55 روپے ریٹ چینی کا تھا، اور جب
2019 کے آخر میں 2020 کے شروع میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور تقریباً 80-82 روپے کی ہو گئی، تو خان صاحب نے نوٹس لیا، اس کا خطرناک نوٹس ہوتا ہے خان صاحب کا، جب نوٹس لیتے ہیں تو عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مافیا کی نہیں نکلتی، مافیا مسکراتے کہتا ہے واہ بھی پارٹی ہوگی اب تو۔ نوٹس لیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں ہم مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے، نوٹس لیا جاتا ہے اور ایک انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد ایک شوگر کمیشن قائم کیا جاتا ہے۔ شوگر کمیشن ایک بہت ہی مفصل رپورٹ شوگر سکینڈل کے حوالے سے جاری کرتا ہے، اور جب وہ رپورٹ جاری ہوتی ہے تو ان کے بہت سارے ترجمان آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ دیکھا کیا زبردست آدمی ہے وزیر اعظم، باتیں نہیں کرتا کام کرتا ہے۔ فوراً اس نے انکوائری کمیشن کو کام دیا اور یہ رپورٹ آ گیا اور اب کارروائی کی جائے گی۔ کریڈٹ لے رہے تھے، رپورٹ کسی نے پڑھی نہیں تھی، تو جب رپورٹ کا ہم نے مطالعہ کیا تو ہماری تو چیخیں بھی نکلی، اور میں اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے میں تو کہتا ہوں ہماری پارٹی ہو گئی۔ جو دستاویزات پیپلز پارٹی کے پاس یا نون لیگ کے پاس یا آپ صحافیوں کے پاس یا سندھ حکومت کے پاس نہیں ہوتے وہ اس رپورٹ میں آ گئے، اور اگر اس رپورٹ پر آپ نظر ڈالتے ہیں، اس رپورٹ میں شوگر کمیشن خود فرماتا ہے غالباً پیراگراف 234 میں کہ پاکستان میں شوگر کی قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ شوگر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک وجہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا، اور اس کے بارے میں ایویڈنس ہم نے گیدر کر لیا۔ اگر آپ اس رپورٹ کو فردر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کسی شوگر مل والے نے تو نہیں کیا، آپ نے، میں نے تو نہیں کیا، کسی اپوزیشن پارٹی نے تو نہیں کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا۔ وفاقی حکومت کس کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ وفاقی حکومت کا سربراہ کون؟ وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب۔ کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں جی شوگر کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، کس کے کہنے پر کرتی ہے؟ ای سی سی کے کہنے پر کرتی ہے۔ ای سی سی کس کی ہے؟ موجودہ حکومت کی ہے، اس میں کوئی اپوزیشن والا نہیں ہے، کوئی نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی رکن اس کے اندر نہیں ہے، ایک حکومت کی کابینہ کی باڈی ہے۔ اور ای سی سی نے کس کے کہنے پر کیا؟ کامرس ڈویژن کے کہنے پر کیا۔ کامرس ڈویژن کا وزیر کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان۔ میں آپ کو وہ سمری دکھانا چاہوں گا، ای سی سی، جی یہ سمری ہے، اگر آپ تمام دوست اس کو دیکھیں، اور اگر سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اس لیے ہمارے پاس نہیں ہو سکتا تھا، میں شکر گزار ہوں وفاقی حکومت کا، میں شکر گزار ہوں شوگر کمیشن کا کہ اس رپورٹ کو انہوں نے لگا دیا۔ اس کی نیکسٹ پیج پہ جائیے گا، جی جی اس کے نیکسٹ جی، یہ پیچھے والا، جی نہیں یہ نہیں، اس کے پیچھے والا، اور پیچھے، اور یہ دیکھیں نا آپ تاریخ، یہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس کا پیراگراف 6، پرائم منسٹر منسٹر ان چارج فار کامرس ہیز سین اینڈ اپرووڈ سبمیشن آف سمری ٹو دی ای سی سی آف دا کیبنٹ۔ کون کر رہا ہے؟ میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر انچارج کامرس نے یہ سمری دیکھی ہے اور اپروو کی ہے کہ وہ ای سی سی میں سبمٹ کی جا سکے۔ ان تمام ڈاکیومنٹس کے بعد میں سوال پوچھنے پر حق بجانب ہوں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان سے کسی نے کوئی پوچھ گچھ کی؟ وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے تھے نا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو نیب بلا لیتی ہے فوری طور پر اور گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نیب بلا لیتی ہے. کبھی انہوں نے کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا. محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا, نیب بلا لیتی ہے, گرفتار کر لیتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو آئے دن نیب بلا لیتی ہے. ہمارے وزراء کو آئے دن نیب بلا لیتی ہے. ہمارے لیڈران کو اور لوگوں کو, اسپیکر سندھ اسمبلی کو بلاتی کیا, اریسٹ کر لیتی ہے. خورشید شاہ صاحب, ان کو نیب بلاتی ہے, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور آج کئی ہفتے گزر جانے کے بعد, مہینے گزر جانے کے بعد, کوئی چارج ان کے خلاف فریم نہیں ہوا, کوئی کیس ان کے خلاف پراپر دائر نہیں ہوا. اسی طرح نون لیگ سے تعلق رکھنے والے جو لیڈران ہیں, ان کی بات کر لیں, شہباز شریف ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, سلمان رفیق صاحب ہوں, فوراً ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو وعدہ تو تھا دو نہیں ایک پاکستان کا, لیکن عملی اعتبار سے ایک نہیں دو پاکستان ہے. ایک پاکستان ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے, خان صاحب کے لیے, اور دوسرا پاکستان ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی عوام کے ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں, جو کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور حکومت کو شرم و حیا دلانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے خلاف کیسز قائم کر لیے جاتے ہیں. عرصہ دراز سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہتی آئی ہے کہ اس ملک میں ہمارے خلاف پروسیکیوشن نہیں ہوتی ہے, پرسیکیوشن ہوتی ہے. پرسیکیوشن ہوتی ہے, ہراس کیا جاتا ہے, ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. ہماری لیڈرشپ کی شہرت کو, اس کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے انہی تمام باتوں کو جو کہ ہم عرصہ دراز سے کہتے آئے ہیں اس کے بارے میں روشنی ڈال دی ہے. کہہ دیا ہے کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ہراس کرنے کے لیے, ہیوملیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم عرصہ دراز سے کہتے جرم ثابت کرو, کارروائی کرو. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ کیا آپ پہلے لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں, ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں, جرم کبھی ثابت نہیں ہو پاتا. جرم ثابت کریں, کارروائی کریں. آصف علی زرداری صاحب کو تو آپ فوری طور پر گرفتار کر سکتے ہیں. فریال تالپور صاحبہ کو تو آپ فوری طور پر گرفتار کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ کراچی سے اسلام آباد بلا سکتے ہیں کرونا کے دور میں, لیکن وزیر اعظم کو آپ بنی گالا سے, وزیر اعظم ہاؤس سے نیب کے آفس نہیں بلا سکتے. کہ وزیر اعظم قانون سے بالا تر ہیں, اور یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو کہ آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, جو رول آف لا کی بات کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے اسکینڈلز کرپشن ریلیٹڈ اس موجودہ حکومت کے دوران آئے ہیں وہ سب کے سامنے. کے ای کے بارے میں, کراچی الیکٹرک کے بارے میں جو منافقت تھی ان کی کہ ایک طرف ان کی سیاسی جماعت کراچی میں احتجاج کر رہی ہے, اس احتجاج میں وفاقی وزیر بھی جاتا ہے, گورنر بھی جاتا ہے, اور وہی وفاقی حکومت, وہی وزیر اعظم کراچی الیکٹرک کے نرخوں میں بھی اضافہ کرتی ہے. یہ دوہرا معیار ہے کہ نہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم کراچی کے حقوق کی ترجمانی کریں گے, ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں. وہ ایک ان کے وہ کوئی ایم این اے لیڈر ہیں, وہ نعرے بازی بھی کرتے ہیں, وہ کیا پوسٹر لگانے کا ان کو شوق ہے, وہ پوسٹر لگا رہے ہیں. جس کو ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, جن سے ان کے گورنر, ان کے وفاقی وزیر نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو منافقت ہے, ان کا دوہرا معیار, وہ اب بہت زیادہ عیاں ہو چکا ہے. جس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں وہ اب عیاں ہو چکی ہے. اور جس طریقے سے یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جس طریقے سے ایک عام آدمی کا استحصال کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. میں عاجز ڈھامرا صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. میں آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا, وہ ہے جو ایسٹس ڈکلیریشن مشیران اور معاون خصوصی کی جانب سے
ایشو کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ اب ان لوگوں کو اپنا منی ٹریل دینا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان سے باہر انہوں نے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنائی۔ دوسرا سوال میں ریز کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہیں، جو لوگ کابینہ میں بھی بیٹھتے ہیں، چاہے وہ اسپیشل انویٹیشن پر بیٹھیں بٹ بیٹھتے ہیں، جن کے پاس پریویلیجڈ انفارمیشن ہے حکومت کی، جو فیصلے کر رہے ہیں، فیصلہ سازی کے پروسیس میں شامل ہیں، اور سائیڈ میں بہترین طریقے سے کاروبار بھی چل رہا ہے، اور کاروبار بھی اس سے ریلیٹڈ جس منسٹری کے وہ معاون خصوصی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں چل سکتی، یہ غلط ہے۔ اور تیسری چیز، وہ لوگ جن کی پاکستان سے وابستگی نہیں ہے، دوہری شہریت والے، جو کہ پارلیمان کے ممبر نہیں ہو سکتے، جو کہ وزیر نہیں بن سکتے، ان کو خان صاحب نے اہم عہدوں پر فائز کیا ہوا ہے۔ خان صاحب تو خود فرماتے تھے کہ جو لوگ دوسرے ممالک کی لائلٹی رکھیں وہ کیسے پاکستان کے ساتھ لائل ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب تو اقامے کے لیے بات کرتے تھے بہت بڑی بڑی، یہاں تو ماشاءاللہ ریزیڈنسی بھی آ گئی ہے، نیشنلٹی بھی آ گئی ہے، تو یہ دوہرا معیار کیسے چل سکتا ہے؟ تو میں زور دینا چاہوں گا ان تین چیزوں کے اوپر کہ یہ لوگ اپنی منی ٹریل پرووائڈ کریں۔ بہت ضروری ہے کہ کیسے یہ کروڑوں اربوں کی جائیدادیں باہر گئیں، کیسے انہوں نے وہ پیسہ کمایا۔ میں کسی کا دیکھ رہا تھا کہ کوئی صاحب لیکچرار ہوتے تھے، تو ان کا جو یونیورسٹی کا اکاؤنٹ تھا اس میں 4,000 روپے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ دستاویزات کہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دوسرے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی۔ اچھا ایک اور چیز، مطلب ماشاءاللہ سب کی ڈالرز میں انویسٹمنٹ ہے، مطلب یہ آپ ذرا دیکھیں دوہرا معیار۔ آپ سے مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اور ایک صاحب جو کہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پی ٹی ڈی سی میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ سیکٹر کو یہ تمام چیزیں دے دیں گے، لوگوں کو فارغ کر دیا جائے، اور جب کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے تو سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو منافقت ہے یہ نہیں چل سکتی، اب یہ جو دوہرا معیار ہے نہیں چل سکتا، اور یہ جو سوالات اس پریس کانفرنس میں ریز کیے گئے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بار بار ریز کرتی رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ان سوالات کا جواب ملے۔ مجھے پتہ ہے اس پریس کانفرنس کے ختم ہوتے ہی کچھ ترجمان ہیں جن کا ایک سائیکلو سٹائل جواب ہے، وہ جواب آ جائے گا، شاید آ بھی چکا ہوگا، وہ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو سیاسی بات میں نے نہیں کی، جو میں نے سوالات اٹھائے، ان سوالات کا اگر جواب مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ صحیح معنوں میں عوام سمجھ سکے کہ کون ان کے ساتھ سنسیئرلی کام کر رہا ہے اور کون منافقت کر رہا ہے۔ عاجز ڈھامرا صاحب بات کریں گے۔ جی سب کا پوچھ لیا میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اتنی تفصیلی بات جو مرتضی وہاب صاحب نے کی ہے، تو مجھے خان صاحب کا وہ ایک فقرہ یاد آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو وہ بار بار کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خان صاحب اتنی نالائکیاں، اتنی منافقانہ پالیسی، اتنی عوام دشمن پالیسیوں کے باوجود بھی اب اگر قوم آپ سے گھبرائے نہیں تو کیا خودکشی کر لے؟ کیونکہ اب تو قوم کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ آپ کے ان تمام اعمالوں کے بعد اگر گھبرائے نہیں تو خودکشی کر لے۔ اور دوسری بات کہ سندھ میں ابھی کووڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی تفصیلاً سندھ گورنمنٹ آپ کو یہ بتا چکی ہے کہ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں فری آف کاسٹ جو علاج ہوتے ہیں، ہمارے کارڈیو کا علاج ہے، ٹرانسپلانٹ کا علاج ہے، اس کی تفصیلات آپ کے پاس پہلے بھی سندھ گورنمنٹ شیئر کر چکی ہے۔ میں ایک مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں
کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ دو رخوں میں اس کو دیکھا جاتا ہے. ایک کہتے ہیں کہ نظریاتی پی ٹی آئی ہے جو پریس کلب کراچی کے سامنے بینر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, اپنے ہی رہنماؤں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں پرانی پی ٹی آئی واپس کر دو, اور ایک نفسیاتی پی ٹی آئی ہے. اب وہ نظریاتی پی ٹی آئی اور نفسیاتی پی ٹی آئی کے لیے میرا کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ایک اور بھی انسٹیٹیوٹ ہے علاج کے حوالے سے, وہ حیدرآباد گدو چوک پہ موجود ہے. اچھا, اس میں بھی میں آفر کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ خان صاحب اگر پورے ملک میں اس طرح کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو سندھ گورنمنٹ کے پاس گدو چوک حیدرآباد میں موجود ہیں. آپ بھی آئیں, آپ کی تمام کابینہ بھی آئے, باقی صوبوں کی کابینہ بھی آئے, اور ساری نفسیاتی پی ٹی آئی جو شام کو ٹاک شو میں بیٹھ جاتی ہے ان سب کا فری آف کاسٹ ہم ٹیسٹ کرائیں گے. اگر اس میں کوئی ڈکلیئر ہوا کوئی مریض تو ان کا علاج بھی فری آف کاسٹ کرانے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ ہم آفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ڈیول اس کا بھی علاج سندھ گورنمنٹ بہتر کر سکتی ہے نا, اتنی بڑی تفصیلی بات کی ہے ہم نے. اچھا, دوسری بات ابھی ڈیول نیشنل کے حوالے سے بات ہوئی کہ کابینہ الگ کیسے ہو سکتی ہے پارلیمنٹ سے. کابینہ تو ہے ہی پارلیمنٹ کا حصہ. اگر وہ ڈیول نیشنل اقامہ پہ اگر آپ ہنگامہ کرتے ہیں کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی وزیر, کابینہ کا وزیر جو ہے وہ دوسرے ملک کا اقامہ رکھ سکے, تو یہ جائز ہے. دوسروں کا اقامہ حرام, آپ کی ڈیول نیشنلٹی حلال. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ جو انٹرسٹ ہے صرف بزنس کے نہیں, دوسرے ملکوں سے جڑے ہوئے انٹرسٹ والے لوگ اگر ایٹمی ملک پاکستان کی کابینہ کے ممبر ہیں, میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے اندر غیر معمولی ملک نہیں ہے, ایٹمی ملک ہے. اور اس ایٹمی ملک کی کابینہ کے اندر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل شام ابھی اس پریس کانفرنس کے دوران اگر پاکستان سے چلے جائیں کوئی ڈاکومنٹس لے کے, کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹس لے کے, تو اس کا جواب کون دے گا. میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوال نہیں کر رہا خان آپ سے. میں تو کہتا ہوں کہ ایٹمی ملک کے ناطے میں پاکستانی کی حیثیت کے ناطے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ چھوٹی چھوٹی اے ٹی ایم مشینوں کی بات اپنی جگہ, ہمیں پتا ہے کہ ایک اے ٹی ایم مشین ناراض ہے تو دوسری اے ٹی ایم مشین آپ کو چاہیے. آپ اے ٹی ایم مشینوں کے بغیر نہیں چل سکتے جس طرح کوئی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اے ٹی ایم مشین صاحب کی بیساکھیاں ہیں, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. تو یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے ہمارا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کی سربراہی ایک نااہل وزیر اعظم کر رہے ہیں جس نے ثابت کیا ہے اپنے آپ کو نااہل. کلبھوشن کے حوالے سے آرڈیننس آ گیا, اور وہ آرڈیننس آپ نے اس طرح چوری چھپے کر دیا. پارلیمنٹ ان سیشن تھی, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو, کیا انٹرسٹ تھے آپ کے وہ اپنی جگہ. مگر انڈیا نے کیا کیا, ان کے ایٹیٹیوڈ سے تو یہ پتا چلا کہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اس آرڈیننس کی. تو میں اس پہ زیادہ کافی دیر ہو چکی ہے, ڈیپ میں نہیں جاتا. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کے سامنے آپ کی توسط سے کہ کیا یہ اگر ہماری گورنمنٹ کے اندر ہوتا, ہماری گورنمنٹ اگر یہ آرڈیننس لاتی تو اب تک ہمارے اوپر غداری کے الزامات لگ چکے ہوتے اور بھگت چکے ہوتے اس کی سزا ان 3-4 دنوں کے اندر ہم. تو لہذا ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک تو جو آپ نے آرڈیننس نکالا, اور دوسرا آپ جو ہے وہ ڈیول نیشنل کو ایٹمی ملک کی کابینہ میں بٹھائے بیٹھے ہیں. تو لہذا آپ کو ہم اس ملک کی موجودہ پی ٹی آئی سرکار کو سیکیورٹی رسک قرار نہ دیں تو اور کیا دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں, عملاً بن چکے ہیں. باقی چیزوں پہ مرتضی وہاب صاحب نے باتیں کی ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے کی ہیں, کرپشن کے حوالے سے کی ہیں, اور ان کی جو دادلی نیب ہے, اب جو ریمارکس آئے ہیں کورٹ کے, اب تو نیب کا ادارہ بند ہونا چاہیے. یہ ڈھونگ ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ چیئرمین نیب کس طرح بلیک میل ہے, کیونکہ ایک صرف ویڈیو آئی ہے, 4-5 ویڈیو ابھی بھی حکمرانوں کی واسکٹ کی جیبوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس لیے ہمیں پتا ہے کہ آپ کارروائی نہیں کریں گے موجودہ حکمرانوں کے خلاف. تو یہ مطالبات ہیں ہمارے. ایک تو اگر علاج کرنے آئے تو گدو چوک پہ ہمارا انسٹیٹیوٹ حاضر ہے, اور دوسری بات پاکستانی قوم اس بات کا نوٹس لے کہ یہ حکمران سیکیورٹی رسک ہیں. اور آخری بات کہتے ہوئے میں ختم کروں گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری بات جو میں کہہ رہا ہوں
کہ اس کو میڈیا کے اندر جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے اوپر جو پریشر ہے اس کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا چلتے ہوئے پروگراموں میں میوٹ کیا جاتا ہے اس کی آواز کو. کل کیا ہوا پلوش شاہ خان سے، سعید غنی صاحب سے کیا ہوا، ان کی آواز کو میوٹ کیا گیا. اب آن ایئر جب پروگرام آپ کا لائیو جاتا ہے اس میں بھی اگر ہمیں بات کرنے کی اجازت نہ ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس جمہوری دور کے اندر لائیو ٹاک شوز کے اندر ہمارے لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، مگر یہ آواز رکے گی نہیں، دبے گی نہیں. بڑی مہربانی. ذوالفقار شاہ صاحب ذرا بات کریں گے اس کے بعد پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تو تقریباً مرتضیٰ وہاب صاحب اور اپنا عاجز دھامرا صاحب کر چکے ہیں، پر ایک بہت ضروری ایک مسئلہ اس وقت پورے سندھ میں چل رہا ہے، وہ ہے بجلی کا. اور بجلی کا اتنا بڑا ڈاؤن فال ہے ہمارے پاس. یہاں کراچی میں تو ہے ہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، حیدرآباد، میپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، گھوٹکی، کافی جگہوں پہ یہ ایشو چل رہا ہے. مجھے کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اپنا آج کل ہمارے ضلع صرف میپور خاص میں، حیدرآباد میں، جو آس پاس کا ہمارے جو 2 ڈویژنز ہیں ان میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اور ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ خان صاحب جب یہ دھرنا انہوں نے لگایا ہوا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے، وہ ہمیشہ ایک بل دکھاتے تھے کہ جی بل میرے پاس، یہ میرے ہاتھ میں ہے اور کسی کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بل پھاڑ دیں. آج ان کی حکومت ہے اور ہمارے پاس 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور ٹرانسفارمر لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. اگر محلہ ہے ان کا ایک، جیسے میرے ضلع میں میپور خاص شہر میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور ٹرانسفارمر بنتا ہے اور وابڈا والے آتے ہیں وہاں کلیکشن کرتے ہیں، جو ان کو خود بنانا ہے، جو بل کی صورت میں وہ پیسے لے رہے ہیں. ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے، بنواتے ہیں اپنے پرائیویٹ وینڈر سے اور اس کے بعد وہ لوگ پیسے دیتے ہیں. وہ ٹرانسفارمر لگتا ہے 1 ہفتہ نہیں چلتا، اس کے بعد پھر ٹرانسفارمر جل جاتا ہے. تو لوگوں کے سراپا احتجاج ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوتے ہوتے کل میرے ضلع میں میپور خاص میں احتجاج بہت ہوا ہے. ہم نے بھی احتجاج کی وہاں کال دی ہے. میں حیدرآباد میں دیکھتا ہوں انہوں نے بھی کال دی ہے، عاجز دھامرا صاحب نے بھی اس دن کیا ہوا ہے. مختلف سول سوسائٹی جو وہاں کے انجمن تاجران ہیں، کافی فیکٹری مالکانز ہیں، پورے سندھ میں بہت پریشان ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے. خدا را میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس چیز پہ بہت ضروری ہے. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے پیشنٹ بھی کافی آئسولیٹ اپنے گھروں میں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو شہروں کو چھوڑ کے انٹیریئر، جیسے ہمارا تقریباً زراعت پہ سارا ہے، ٹیوبیلز چلتے ہیں اور وہ ٹیوبیلز بھی اپنا اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو لوگوں کے پانی کی جو باری آتی ہے وہاں وارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں، وہ بھی ان تک نہیں پہنچتے، ان کی ذمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. خدا را میں اس چیز پہ وفاقی حکومت کو، وزیر اعظم کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے. خود ہی کہتے تھے اور آج جیسے انہوں نے نیب کی بات کی، اگر میں کہتا ہوں نیب صرف ان کے لائن مینوں کو ہی چیک کرے تو وہ بھی اربوں پتی نکلیں گے. تو لہٰذا یہی مجھے بات کرنی تھی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مہربانی. جی سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب اونس جو ہے وہ نیب کے اوپر ہے، چونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مراد سعید کے حوالے سے، اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو کمپلین ہے وہ نیب کو درج کر چکی، اور ماضی میں اسی طرح کی کمپلینیں جب ہماری حکومت تھی تو درج ہوتی تھی اور فوری طور پر کارروائی ہو جاتی تھی، جس میں ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف اسی طرح کی کارروائی سٹارٹ کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اونس اب نیب کے اوپر ہے، چیئرمین نیب کے اوپر ہے کہ فوری طور پر یہ انکوائری سٹارٹ ہو اس کے اوپر. اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے ان کا معیار ہے کہ فوری طور پر وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور انصاف صحیح معنوں میں مراد سعید کی اس جو مبینہ کرپشن ہے. میں دیکھیں ابھی بھی میں احتیاط کر کے بات کر رہا ہوں، ان کا کوئی لیڈر ہوتا ہے کہتا ہے کرپشن، میں کہا مبینہ کرپشن. یہ ہے ڈفرنس ایک جینوئن سیاسی جماعت میں اور پی ٹی آئی میں، کہ الزام لگاؤ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے دیکھ کے لگاؤ. الزام ہے نا، مبینہ ہے.
تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جس طرح تحقیقات کا معیار اپوزیشن جماعتوں کے لیے ہے، وہی معیار جو ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ مالم جبا کے اوپر بھی زور دینا چاہوں گا، پشاور بی آر ٹی کے اوپر بھی زور دینا چاہوں گا کہ ان کی انکوائری کیوں کلمنیٹ نہیں ہو رہی انٹو کیسز، کیا پریشرز ہیں، کیا پریشانی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی نیب کو جواب دینا چاہیے. جی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے اور وہ عملی طور پہ نظر بھی آ رہا ہے، اور آج دھاورا صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سیکورٹی رسک قرار دیا ہے، تو کیا آپ جو پاکستان کے محافظ ہیں ان سے بھی کوئی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو سیکورٹی رسک بنی ہوئی ہے حکومت اس کا کوئی کیا ماشا کرے؟ دیکھیے، پاکستان یا کسی بھی ریاست کی جو جینوئن محافظ ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور عوام کو انگیج کرنے کا پروسیس ہی یہ ہے کہ عوام کو آپ بتا رہے ہیں، عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ جن کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ لوگ آج بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے مستقبل کے بارے میں. تو جب عوام ساتھ کھڑی ہوگی، جب عوام یہ مطالبہ کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ناکام نکمی حکومت ویسے بھی چل نہیں پائے گی. جی یہ کر کے میں آ رہا ہوں سنجے تمہارے. یہ آرڈیننس اصولاً تو آنا نہیں چاہیے تھا جب پارلیمنٹ ان سیشن تھا، اور پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے. ان کو فوری طور پر قانونی اعتبار سے اس کو ٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جہاں کہیں پر بھی یہ غیر پارلیمانی غیر آئینی کام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اس ایشو کو اجاگر کرتی ہے، چاہے وہ پریس کے ذریعے ہو، چاہے وہ پبلک کے ذریعے ہو، چاہے وہ پارلیمان میں پروٹیسٹ ہو. جی سنجے، یہ کر کے میں ادھر آ رہا ہوں. جی مجھے اس کی ایگزیکٹ اس وقت تفصیلات میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب کیا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ موجود نہ ہو یا اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس ڈیٹین کیا جاتا ہے، وہ غلط ہے، کنڈیمیبل ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس کو پہلے چیک کر لوں، اس کے بعد میں اپنا ڈیفینیٹو پوائنٹ آف ویو دے پاؤں گا. لیکن میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہو اس ملک کے اندر وہ آئین و قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کر کے آپ کے پاس. جی اچھا، ایک دیکھیں، اس میں تھوڑا سا آپ کا سوال بالکل یہ جینوئن ہے، بڑا ویلڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہیں پہ ہمیں سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، حکومت جتنے بھی فیصلے کر لے، آخر میں اس کی عمل درآمد جو ہے وہ پبلک کو بھی کرنی ہے. اگر پبلک کوآپریٹ نہیں کرے گی، اگر پبلک بار بار اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو ایکسپوز کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی چیز اپروپریٹ نہیں ہے. یہ فیصلہ جب وفاقی حکومت کی سطح پر کیا جا رہا تھا، تمام صوبائی حکومتیں کر رہی تھیں، اس بات کا ہمیں بالکل اندازہ تھا کہ یہ پرابلم آئے گی. لیکن میں ایک بار پھر زور دینا چاہوں گا کہ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ کرونا وائرس اب ختم ہو گیا ہے اور ہم یہ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اپنے پیاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ایک صحافی بھائی ہمارے انٹر ہوئے، انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی ہے. یہی ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سب سیریسلی یہ کام کریں گے، ان کو ابھی تک احساس نہیں ہوا، ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حکومت فیصلہ کریے، چاہے وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، یہ ہم سب کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، ہم سب کے بہترین مفاد میں کر رہی ہے. اور اگر ہم سب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اگر ہم سب صحیح معنوں میں احتیاط کریں گے، تو صحیح معنوں میں ہم اپنی بھی خدمت کر پائیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی خدمت کر پائیں گے. یہ کر کے مانوں. دیکھیں، میں نے جو اب تک عمل کیا ہے وفاقی حکومت نے، اس کے ایٹیٹیوڈ کے بہاف کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پوری پاکستانی قوم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو ڈیول نیشنل ہیں وہ آپ کی اکنامی کے حوالے سے بھی رسک ہیں، وہ آپ کے پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے بھی رسک ہیں، قانونی لحاظ سے بھی رسک ہیں، اور سیکیورٹی رسک لیے کہ یہ میرا پاکستان ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. وہ ایٹمی ملک ہے.
کیا گارنٹی ہے کہ کل لوگ جو بریف کیس بھر کے چلے جائیں گے اس میں کیا انفارمیشن لے کے جائیں گے؟ تو میں عملاً یہ بات کر رہا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے بھی ابھی ریسنٹلی پریس کلب کے باہر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائیں، کارکنان اکٹھے کیے، سینکڑوں کارکنان تھے، تو وہاں پر کوئی سرکاری پارٹی کی حیثیت سے کیا یہ آپ کو اچھا میسج دینا تھا مارکیٹ میں کہ بھائی سوشل ڈسٹینسنگ کے بغیر آپ احتجاج کریں، کچھ کریں؟ اچھا دیکھیں، یہ آپ کا یہ تنقید بالکل آپ کی جائز ہے. آپ پر بھی آرڈیننس لاگو ہوتا ہے جو سب آپ پہ نے وہ وفائی میں میں پیپلز پارٹی پر. نہیں، صرف اسد عمر صاحب تھوڑی تھے، گورنر صاحب بھی تھے وہاں، تو وفاقی وزراء بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ماسک تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے جس میں ایک صاحب نے ماسک کا ڈبہ بھی غائب کر لیا تھا، اس کے اندر بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں یہ ایک معمولی سا فلو ہے. اب سمرو صاحب آپ تو اس چیز سے گزرے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تکلیف ہے کیا. میں اس چیز سے گزرا ہوں، مجھے اندازہ ہے تکلیف کیا. میرے ساتھ فدا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی اس تکلیف سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں، ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام احتجاج کرنے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، زندگی رہے گی، اللہ تعالیٰ صحت دے گا، ہم کو حیاتی دے گا تو ہم صحیح معنوں میں اپنی تمام ذمہ داریاں بھی نبھا پائیں گے. تو ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر چیئرمین پیپلز پارٹی کوئی ایونٹ کرتے ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو بالکل مد نظر رکھ رہے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ سندھ کوئی ایونٹ رکھ رہے ہیں تو اس کو وہ بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھ رہے ہیں. کوئی افتتاح کرنے جاتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ سندھ، ویسے تو وہ افتتاح کرنے پر بلیو نہیں کرتے، کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں، تو ایون وہ افتتاح کی تقریب میں کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے جتنی حد الامکان کوشش کی ہے کہ اس کو ہم فالو کر سکیں، لیکن اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو میں جینونلی اس کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، غلطی نہیں ہونی چاہیے. جی جی سپر ہائی وے پہ وہاں پر بین صوبائی ٹرانسپورٹر بھی ان کے ساتھ تھے کہ ٹرانسپورٹ کھولی جائے. تو یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ دوسرا یہ کہ احتجاج کی جو سربراہی کر رہے تھے یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر کہ دیکھیں یہ احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو جینوئن عوامی نمائندے ہوں، جو عوام میں بیٹھے ہوں. ایکچولی ان کو احساس ہوتا ہے عوام کی تکالیف کا. جس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو میرے خیال میں کراچی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کراچی آیا تھا، مجھے نہیں پتہ. اور یہ بھی ایک بہت بڑا بس المیہ ہے کہ کراچی کی نمائندگی وہ کر رہا ہے. اس طریقے سے نمائندگی کی جائے گی، لوگوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. جب ہسپتال بھریں گے تو وہ آدمی نہیں کھڑا ہوگا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ کھڑی ہوں گی، سندھ حکومت کھڑی ہوگی. ذرا تھوڑا سا ان کو میں سمجھتا ہوں احساس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ ضیاء قریشی صاحب، یہ خاتون، بلکہ خاتون کا پہلے کر لیں. جی آپ جی جی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیپلز پارٹی نے دھرنا دیا، احتجاج کیا. اسی طرح دیہات میں واپڈا اور سیٹکو ریسکو نے جو ظلم مچا دیا ہے جس کا شاہ صاحب نے ذکر کر دیا، اور کوئی پیپلز پارٹی کوئی بڑا احتجاج کرنے کا پلان کر رہی ہے؟ یہ ابھی دیکھیں نا، یہی وہ پرابلم ہے کہ ابھی آپ کے سامنے سوال پوچھا گیا ہے کہ احتجاج کیسے کیا جا سکتا ہے. نیچرلی اس کے اندر پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی چیزوں کو آپ صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیوں کو فار دا ٹائم بینگ روکا ہوا تھا، اس کو سٹاپ کیا ہوا تھا. کیونکہ ہم ایکچولی اگر آپ پچھلے 5 ماہ دیکھیں گے تو ہماری آپ کو سیاسی سرگرمیاں نظر نہیں آئیں گی. بھٹو صاحب کی برسی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی ایونٹ ہوتا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کینسل کر دیا تھا اور اس کو سادگی سے خاموشی کے ساتھ منایا گیا تھا، قرآن خوانی کر کے کوئی جلسہ نہیں کیا گیا. کیونکہ پیپلز پارٹی جینوئنلی سمجھتی ہے کہ جس بارے میں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز فالو کرو، وہ ہمیں خود بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ کر کے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ 15 اگست سے جو ہے وہ اسکول کھول دیں گے، تو بڑے کوئی ایسوپیز فالو نہیں کرتے تو کیا بچوں کے لیے فالو کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ 15 اگست کو کوئی اسکول صوبہ سندھ میں تو نہیں کھلے گا. یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کوئی اسکول، میں نے تو کہہ دی نا، کوئی اسکول، یہ فیصلہ
फेडरल गवर्नमेंट की सरबराही में किया जा चुका है। वज़ीर तालीम इस हवाले से ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं और मैं समझता हूं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बिल्कुल इसके ऊपर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो लोग इस पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है ब्लैकमेल नहीं होगी। जी आम लोगों का तासुर ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने टेस्टिंग बंद कर दी है, सेंट्रल लाहौर बंद कर दिया है, अब सिंध गवर्नमेंट भी यही करने जा रही है, इसलिए पेशेंट जो है वो 1,13,000 है लेकिन रिकवरी 93,000 तक पहुंच गई। कुछ सदाकत है इस बात में? टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से माजी में सिंध हुकूमत ने टेस्टिंग को अग्रेसिवली आगे बढ़ाया था, हम उस तनासब को फॉर द टाइम बिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम लोग ऑन एन एवरेज 12 साढ़े 12,000 टेस्ट कर रहे थे। पिछले 2 रोज़ में ये टेस्ट 8,000 तक आ गए और वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अंदर 2-4 हमें और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि लोग थोड़े से टेस्ट करते हुए घबरा रहे हैं, थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि उनको घबराहट होती है कि अगर टेस्ट होगा तो कहीं हमें ज़बरदस्ती उठा के नहीं ले जाया जाएगा। इसलिए मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में ये कहा था कि टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट करी और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे हम उनको इनकरेज करते हैं आप घरों पे रहें। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि टेस्टिंग का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये चीज़ भी मानने की ज़रूरत है कि एक ज़माने में सूबाई सिंध के अंदर जो पॉजिटिव केसेस का तनासुब था वो 28 से 30% था, जो कि पिछले एक हफ्ते में गिर के 11-12% पे और कल जो है वो 8% गालिबन 8.5% था। तो ये भी एक हकीकत है कि बेशक आप टेस्टिंग कम भी अगर करते हैं तो तनासुब तो चेंज नहीं होगा ना। तो ये शो करता है कि कुछ बेहतरी कोरोना वायरस के हवाले से आई है। इसके अंदर जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हमने इस टाइम में अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बिल्डअप किया। आपने देखा हमने एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी को एक बेहतरीन एचडीयू में कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा हमने लियारी जनरल हॉस्पिटल को, सर्विसेज हॉस्पिटल को, सिविल हॉस्पिटल को, हमने कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो डाउ के साथ 50 बेड फैसिलिटी स्टैब्लिश की और जो पाकिस्तान का पहला इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट ने कायम किया है वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ हमने इस टाइम का फ़ायदा उठाया अपनी हेल्थ केयर को रिवैम्प करने के लिए, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए। और इंशाल्लाह ये जो टेस्टिंग में थोड़ी सी एक कमी आई है इसको भी एक बार फिर हम अग्रेसिवली आगे बढ़ाएंगे। आखिरी बस सवाल यार, आखिरी बस ये आजिज़ ढामरा साहब नए, मुझे आज मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। अब तो मैं नौजवान कैटेगरी से जवान कैटेगरी में आ गया हूँ। आजिज़ ढामरा साहब वहीं पे, तो माशाल्लाह इनकी जो खिदमात या सियासी काविशें ये खुद तो बयान नहीं करेंगे। जुल्फ़िकार शाह साहब भी आज से सियासत नहीं कर रहे हैं, 2 साल से तो एमपी हैं माशाल्लाह, और आप देख रहे हैं भरपूर तरीके से मुतहरिक अंदाज से अपने हलके की भी नुमाइंदगी करते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट की भी नुमाइंदगी करते हैं और अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो अफराद पर बिलीव नहीं करती है। पीपल्स पार्टी एक सोच का नाम है, पीपल्स पार्टी एक विजन का नाम है, एक फलसफे का नाम है। तो फलसफा मेरे हाथ में हो, आजिज़ साहब के हाथ में हो, फिदा के, जुल्फ़िकार के, किसी के भी हाथ में हो, उस विजन को, उस फलसफे को इंप्लीमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नज़र कोई भी आ रहा हो, काम हम सब करते हैं, हम पीटीआई वाले नहीं है। आखिरी सवाल बस, अच्छा एसओपी तैयार करना इशू नहीं है, एसओपी फॉलो करना इशू है। और चूंकि आपने खुद एसओपी फॉलो नहीं किया, मैं समझता हूं आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। राइट। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबको एसओपीज को यकीनी बनाने के लिए खुद उन एसओपीज को फॉलो करना होगा। जिस दिन यकीन जाने हमने काम शुरू कर दिया, दूसरे भी काम फैज आखिरी करेंगे वो। अच्छा एक मिनट, एक बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा आपने कहा ना कि आप पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। आपको याद होगा हमारे जमाने में तो सुओ मोटो हो जाता था।
تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ہر چیز ہو جاتی تھی. مطلب میں خود مشیر تھا، آئینی اعتبار سے مشیر تھا، ہمیں ہٹا دیا گیا تھا ماشاءاللہ. پورے پاکستان میں مشیر تھے، وفاق میں مشیر تھے. سندھ وہ واحد صوبہ تھا جس کے اندر مشیران کو فارغ کر دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا. تو یہ جو دوہرا معیار بار بار ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، یہ ہم ہی فیس کر سکتے ہیں. آہ بھی بھریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. قانون بڑا کلیئر ہے کہ کابینہ کے اندر ڈوئل نیشنل کیسے بیٹھ سکتا ہے یار.